अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आज लाई हूँ आपके लिए एक नया नावल जिसका नाम है हिजाब और जिसकी राइटर है आमना खान। ये कहानी है हिजाब से शुरू होने वाली मोहब्बत की एक अजीब दास्तान। ऐसी दास्तान जो कहीं सुनी ना हो। एक लड़का जो सैयदजादा है और एक लड़की जो पठान है। ये हकीकत पर मबनी कम उम्र मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान जिसे आमना खान ने लिखा है। सफ़ेद चादर, नकाब चेहरा, हया की मूरत, उजली सूरत, छुपी हुई तो प्यार आए। किसी की दुनिया खजा भी हो, इसे जो देखे तो प्यार आए। जरी उठ जाओ, जरी जल्दी करो, कब से सो रही हो? कॉलेज के लिए गाड़ी आने वाली है। अल्लाह, मैं क्या करूं अपनी गंदी औलाद का? गाड़ी आएगी तो फिर ये इधर उधर भागेगी। सरी की हैप्पी गुड मॉर्निंग रोज सुबह सुबह ये कवाली सुनकर ही होती। उसकी आदत थी नमाज के बाद सोना। अब अम्मा कमरे तक पहुंच आई थी। जरी, क्या है भी अम्मा, थोड़ा तो सोने दिया करें। वो कंबल के अंदर मुंह करके बड़बड़ाई। अच्छा हो छोश तुम्हारी गाड़ी वाला तुम्हें छोड़कर चला जाए। इसने कंबल से मुंह हटाया और उठकर बैठी और अल्फाज को जोर देकर बोली, किसी की इतनी हिम्मत कि वह जरमीना बिन्त इब्राहिम खान सवाती को छोड़ जाए। जरी, मैं और कुछ ना सुनूं, उठ जाओ इससे पहले कि मैं जूती लूं। ओके मेरी अब्बा जी की मलिका, जो हुक्म आपका। जरी, अम्मा ऐसे शर्माकर बाहर गई थी जैसे शादी को अभी 1 महीना भी ना हुआ हो। उठ जाए अब। जरमीना साहिबा, नींद तो आपकी माशाल्लाह से खराब हो ही गई है। गाड़ी आने में ठीक 15 मिनट रहते थे। वो जल्दी जल्दी उठी और भागती भागती अपनी बिल्ली के पास गई जो उसके हाथ के बगैर कुछ खाना गुनाह समझती थी। मेरी पियानो, प्यार ही मानो, जल्दी जल्दी खाना खा। आज अच्छा ये ना हो कि गाड़ी सच्ची में ही छूट जाए। लोगों को बिल्लियों से मोहब्बत होगी लेकिन इसको अपनी बिल्ली से इश्क था। वो हमेशा अपनी मानो को मासूमा कहकर बुलाती। इसको दुनिया में अपनी मानो से ज्यादा मासूम कोई नहीं लगता था। जल्दी खाना खाओ मानो, देखो मैं कितना लेट हो गई हूँ, बस 10 मिनट रह गए हैं। मानो को खाना खिलाने के बाद वो भागती हुई कमरे में आई। अभी भी मजीद 7 मिनट रहते थे गाड़ी आने में। वो बाल हमेशा ब्रश करके और खोल के सोती थी। वो एक पुरकशिश और पुरएतमाद शख्सियत की मालिक थी। इसकी खूबसूरत आंखें गाल पे तिल और उसके नीचे पड़ता खूबसूरत डिंपल उसकी खूबसूरती का निखारता। उसकी दोस्त ने उसको डिंपल क्वीन कहकर बुलाया करती। उसके चेहरे पर डिंपल जचता ही इतना था। उसका रंग सफ़ेद नहीं था बल्कि उसमें इतनी कशिश थी कि वो हर की इसकी तरफ खींचा चला था। दोस्तों की महफिल में वो महफिल की जान होती। उसकी बात करने का अंदाज ऐसा होता कि 100 लोगों में एक अलग ही पहचानी जाती। हमेशा मीठा बोलती और एक बाहिम्मत लड़की थी जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने में कोई डरती नहीं थी। चाहे आगे कोई भी हो, वो में हमेशा सच को सच बोलती। कुछ उसके खून में था कि डरना तो उन्हें सीखा ही नहीं था। बस 3 मिनट प्लीज़ अल्लाह जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज गाड़ी थोड़ी लेट आ जाए। तैयार तो वह तकरीबन हो ही चुकी थी। वो हमेशा सादगी में रहती, न जाने कैसे वो इसकी सादगी में भी हमेशा पुरकशिश और पुरअतमाद ही लगती थी। गाड़ी दरवाजे पर थी। इसने अभी जूते भी पहनने थे और दांत भी ब्रश करने थे और नाश्ता खैर से वो तो क्या ही होता, संडे के अलावा इसको कभी नसीब ही नहीं हुआ था। जरी, आवाज़ आ रही है ना गाड़ी की? नहीं अम्मा, मुझे तो नहीं आ रही। ब्रश को दांतों में रखते हुए वो आराम से बोली, जो अम्मा ने बहुत अच्छे से सुन लिया। तुमने ये जुबान लेकर जाना है ससुराल? जी जी मेरी प्यारी अम्मा, यही वाली लेकर जाऊंगी ना, जो आपका हुक्म। वो हल्का सा मुस्कुराई और बड़ी सी चादर ली। वो हमेशा बड़ी सी चादर लेकर घर से बाहर जाती थी और मुंह ऐसे लपेटती कि आंखों के अलावा कुछ भी नजर ना आए। अच्छा अम्मा, खुदा पामान। हसबे मम्मू आज पूरे 5 मिनट लेट थी मगर गाड़ी वालों को अब उसकी लेट आने की आदत हो गई थी। वो हमेशा बैठकर पूछती, आज ज़्यादा लेट तो नहीं हो गई ना? तो वो खुद ही मुस्कुरा देती, नहीं आप ही, आप किधर लेट होती हैं? गाड़ी में बैठते हामिद ने कहा। वो इसके साथ गाड़ी में जाया करता था। इसको बच्चे इतने पसंद नहीं थे मगर वो हामिद उसको बहुत प्यारा था। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। हर कोई उदास आंखें लिए एक दूसरे को देख रहा था। अगर कोई एक दूसरे से नजरें चुरा रहा था तो वो लैला मजनू की जोड़ी थी, जरमीना और इसकी दोस्त फिजा। सजमीना एक ऐसी लड़की थी जिसके गिर्द लोगों का हजूम होता। वो हर एक की मदद के लिए हाजिर रहती, हर एक से ऐसे बात करती जैसे वो इसको सदियों से जानती हो। इसकी ज़िंदगी में बहुत लोग थे जो उसके दोस्त थे। जरमीना पूरे कॉलेज में वाहिद लड़की ऐसी थी जिसको हर एक के राज का पता होता। हर कोई इससे आकर डिस्कस करता। वो सबको मशवरा दिया करती। सबको ये यकीन होता कि उनका राज उसके बाल बिल्कुल महफूज है। वो फिजा से हर बात शेयर करती मगर अपनी ज़ात से जुड़ी।
سب لڑکیاں خود کا زرمینہ کا دوست کہہ کر فخر محسوس کرتے، مگر زرمینہ کی زندگی میں بہت کم لوگ خاص تھے۔ یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو خاص نہیں سمجھتی تھی، اس کے لیے ہر کوئی خاص ہوتا اپنی اپنی جگہ، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بغیر وہ زندگی تصور بھی نہیں کرتی تھی۔ ان چند لوگوں میں ایک فضا بھی تھی۔ اس کا مقام اس کی زندگی میں ایسا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف اور فضا دوسری طرف۔ وہ اس کو پیار سے فضو کہتی تھی۔ آج کالج کا آخری دن تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھی۔ ان کو پتا تھا اگر کوئی ایک بار بھی کمزور پڑ گئی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ فضا کا تو آگے یونیورسٹی کا کنفرم تھا، مگر زرمینہ، ان دونوں کی دوستی پورے کالج میں مشہور تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک سیکنڈ بھی الگ نظر نہ آتی۔ ہمیشہ دونوں ٹیل پونی کرتی تھی۔ دونوں کے ہاتھ پہ ایک جیسی واچ ہوتی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ چل رہی ہیں اور ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں نہ ہو۔ زرمینہ ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھا کرتی تھی۔ آج سب الگ ہو رہے تھے۔ سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے، بس زری کا ہی کنفرم نہیں تھا۔ اس کے بابا جانا اور بھائی ہزارہ یونیورسٹی کے سخت خلاف تھے، مگر مانسہرہ میں دوسری کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی۔ زرمینہ کے گھر کا ماحول کافی اسٹرکٹ تھا۔ ان کو اجازت نہیں ملتی تھی یونیورسٹی کی۔ اس سے پہلے اس کے خاندان میں کسی نے کالج میں بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس نے رونا دھونا ڈال کے کالج کی اجازت لے لی تھی۔ وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جس کے گھروں سے لڑکیاں کبھی بھی باہر نہیں جاتی تھی۔ دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں ان پر زیادہ پابندیاں ہوتی، ان کو زیادہ سنبھل کر چلنا پڑتا۔ زرمینہ ایسی ہی تھی، وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ سوچتی۔ آج دن بھر سب یہی بات کر رہے تھے کہ رزلٹ آنے کے بعد سب یونیورسٹی میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آخر کار چپ کا سلسلہ ٹوٹا۔ زری، میں کہہ رہی ہوں تم آگے یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے۔ اگر میری مینا نہیں لے گی ایڈمیشن تو فضا بھی نہیں لے گی، وہ اس کو پیار سے مینا کہتی تھی۔ اور تمہیں اچھے سے پتا ہے میرے سسرال والوں کو پڑھی لکھی بہو چاہیے ہے۔ کون سے سسرال والے؟ زرمینہ نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ارے ہونے والے سسرال والے، ظاہری سی بات ہے بھائی، جو بھی ہوں گے ان کو پڑھی لکھی بہو چاہیے ہوگی نا۔ تو میں نے آگے یوں نہیں جانا ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اس کے اداس لبوں پر ایک دم مسکراہٹ آئی، ڈمپل اور گہرا ہوا۔ وہ ہمیشہ فضا کو ماتھے پر پیار کیا کرتی تھی، آج بھی ایسا ہی کیا تھا۔ زری، میری بات مان لو یار پلیز، اس نے بے بسی سے کہا۔ زرمینہ کی خاموشی نے جھنجھلا کر اس نے چیخ کر بولا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، مگر میرے گھر والوں اور بھائیوں کو کون سمجھائے گا؟ دو بھائیوں کی اکلوتی اور چھوٹی بہن ہونا بھی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات میں کچھ نہیں سمجھ رہی، بس وعدہ کرو تم آگے ایڈمیشن لوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ہونے والے بچوں کی خالہ، میں لوں گی انشاءاللہ، بس تم دعا کرنا اجازت مل جائے مجھے۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ اوپر والے سے ہے، جو چاہتی ہو مل جاتا ہے۔ بے شک، میں اپنے اللہ جی کی لاڈلی ہوں۔ اس بات سے اس کے دل میں ایسا سکون اترتا تھا کہ اس کی ساری پریشانیاں غائب ہو جاتی تھی۔ کچھ وقت پہلے کی اداسی کیسے ختم ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فضا نے اس کو ایک دم گلے سے لگا لیا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تو اب بھی تھے، مگر اب وہ آنسو اداسی کے نہیں تھے۔ اس کو پتا تھا زرمینہ سواتی جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے۔ آج سب گلے ملے تھے، جانے کون اب کب کہاں ملے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یونی ساتھ جائیں گے، مگر ان میں سے کچھ کی شادیاں ہو جانی تھی جن کو زرمینہ کی طرح یونی میں اجازت نہیں ملنی تھی۔ انہوں نے پرائیویٹ گھر میں بیٹھ کر پڑھنا تھا۔ اب زرمینہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا یونی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا۔ کچھ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیسے یہ کام ممکن ہے، مگر پھر سوچ کر اداس ہو جاتی کہ اگر نہ اجازت ملی تو۔ آج واپسی گاڑی میں اس نے ذیشان روکڑی کے گانے نہیں سنے تھے۔ وہ اگر 5 منٹ کا بھی سفر کرتی تو ذیشان کے گانے سنتی، مگر آج وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ابو، امی، لالا گل، جی گل کی قائل کرنا تو ممکن سی بات تھی، تو لیکن البتہ دادی اماں کو وہ منا سکتی تھی۔ دادی اماں اس کی ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ کالج جانے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا، ورنہ وہ میٹرک کے بعد گھر پر بیٹھ جاتی۔ 2 سال جو اس نے کالج میں لگائے تھے اس کو ہی پتا تھا، ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ وہ لوکل گاڑی پہ آئی ہو۔ اس کے لیے ایک الگ گاڑی لگائی گئی تھی اور ڈرائیور بھی مکمل اعتماد کا بندہ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دادی اماں کو منا لے گی، دادی اماں ابو کو، اور ایک دفعہ ابو راضی ہو گئے تو بھائیوں کی ہمت بھی نہیں ہوگی اس کے سامنے کچھ بولے۔ لیکن اس کو اجازت ملنا ناممکن سی بات تھی، ادھر جدھر لڑکے لڑکے اکٹھے پڑھتے ہوں۔ اس نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی تھی، نہ ہی اپنے خاندان میں اور نہ ہی خاندان سے باہر۔ وہ روایتی پٹھان تو نہیں تھے جن کے گھروں میں لڑکیاں ٹوپی والا برقع لیں، مگر خون تو پٹھانوں کا ہی تھا نا۔ اس کو اگر ہلکی سی امید بھی تھی تو وہ دادی اماں سے تھی۔ سوچو کہ سلسلے ٹوٹے، وہ حقیقت کی دنیا میں اداسی پھر سے اس کی آنکھوں میں چھا گئی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی اس کی آنکھیں ساری اداسی اپنے اندر سمیٹ لیتی۔ سب کو پتہ چل جاتا کہ آج زرمینہ خان سواتی صاحبہ اداس ہیں۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو گاڑی کی سیٹ سے لگایا، دماغ کو بالکل پرسکون کیا۔
آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ اوپر والے سے ہے۔ فضا کی بات کانوں میں گونجی اور پھر سے اس کے دل میں سکون اترا۔ آج وہ گھر آئی تو بالکل خاموشی تھی۔ ویسے بھی وہ اتنا بولا نہیں کرتی، مگر ایک رونق ضرور ہوتی تھی گھر پہ۔ وہ بہت شرارتیں کرنے والے بہت خوش مزاج سی تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے وہ گمسم رہنے لگی اور ابھی تک کسی کو اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا، وہ کیوں ایسے گمسم رہتی ہے۔ وہ اپنے ہر راز بس اللہ جی کو ہی بتاتی، ان سے باتیں کرتی تھی اور ان سے خفا بھی ہو جایا کرتی۔ اللہ جی آج میں خفا ہوں آپ سے، بس پھر چپ ہوتی جیسے کوئی سن رہا ہے، کوئی اس کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ کیوں میں آپ سے خفا نہیں ہو سکتی؟ میرا دل ہوا خفا ہونے کو تو میں بس خفا ہو گئی ہوں آپ سے۔ اب آپ مجھے کسی کے ہاتھ چاکلیٹ کھلوا کے بھی راضی نہیں کر سکتے۔ میں بس خفا ہوں آپ سے آج۔ سن لے مجھے چاکلیٹ نہیں کھانی ہے اچھا؟ وہ پھر مسکرا دیتی۔ اس کا خوبصورت پڑتا ڈمپل اور گہرا ہو جاتا، آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی جب بھی وہ مسکراتی، اور پھر وہ بے صبری سے چاکلیٹ کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس کو پتا تھا اللہ پاک کسی نہ کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ اس تک پہنچا ہی دیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کبھی کچھ مانگے اور اس کو نہ ملے۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگا کرتی اور ہمیشہ ہی اس کو مل جایا کرتی تھی۔ اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا اچھا بھی نہیں لگتا تھا، چاہے وہ چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عام لوگوں کے مقابلے کچھ زیادہ ہی سوچا کرتی تھی۔ زری کیا ہوا ہے بچے؟ عموماً وہ کالج سے واپس آ کر خود دادی اماں کے پاس جایا کرتی تھی، مگر آج وہ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارے اماں جی آپ، میں بس آ ہی رہی تھی آپ کے پاس۔ دادو اس کے پاس اس کے بیڈ پر ہی اس کے قریب ہو کر بیٹھی۔ وہ ہمیشہ سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، گھر میں بھی بڑی سی چادر اوڑے رکھتی، اگر دوپٹہ لیتی تو زیادہ تر حجاب کی صورت میں ڈبل کر لیتی تھی۔ دادی اماں ہمیشہ کی طرح تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی، اس کو معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا ورد پورا کیا، اس کو پیار سے دیکھا اور اس کے منہ پر پھونک ماری۔ آج میرا بچہ میرے پاس نہیں آیا، میں نے سوچا میں خود ہی چلی جاؤں۔ دادی اماں سوری، میں نہیں آ پائی آپ کے پاس، وہ آج تھکی ہوئی تھی تھوڑا سا۔ وہ شرمندہ ہو کر بولی، کوئی بات نہیں مڑا، دیکھو میں خود آ گئی تم کو دیکھنے۔ ان کا لہجہ پشتو والا تھا، اردو بول تو لیتی تھی مگر پشتو کا ٹچ اس میں لازمی ہوتا تھا۔ آج تم نے اپنی بلی سے باتیں بھی نہیں کی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ دادی اماں مانو نام ہے اس کا، وہ ذرا خفا کر بولی۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کوئی اس کو مانو کو بلی کہے۔ مانو نام ہے یا شانو ہے تو وہ بلی ہی نا، اب بلی کو بلی نہ بولے بندہ تو کتا بولے۔ تم بھی کمال کرتی ہے زرمینا۔ زری کو اپنے ہر رشتے سے بہت محبت تھی، وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی دادوں کے ساتھ گزارتی، ہمیشہ ان سے ان کی جوانی کے قصے سنا کرتی۔ آج وہ پریشان تھی، اس نے دادوں کو راضی کرنا تھا جو کہ بہت مشکل کام تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا ہار تو وہ بھی نہیں مانے گی، خون تو اس کی رگوں میں بھی سواتیوں کا ہی تھا۔ آج میں بات نہیں کروں گی یونی کے سلسلے میں، ایک دفعہ پیپر ہو جائے پھر بات کروں گی، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ آج تو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اس کی کتاب اٹھائی اور صفحے ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کو تنگ کرنے لگا۔ سلطان اس کے دوسرے نمبر کا بھائی تھا، زرمینا اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر اس کو کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ وہ اس کی بڑی بہن ہے۔ بھائی چھوٹے بھی ہوں وہ ہمیشہ بہنوں کے معاملے میں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ زری کو کبھی نہیں لگا کہ وہ اس سے بڑی ہے، وہ اس کو جان جی کہہ کر بلاتی۔ وہ دونوں آپس میں ہمیشہ گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ خیر سے کتنے پیپرز رہ گئے ہیں میری بہن کے؟ کیوں میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جیسے تو مجھے پاس ہونے پہ بڑے گفٹ دیتے ہیں آپ، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اچھا تو میری طوطا مینا کا موڈ خراب ہے آج، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ اماں اماں سن بھی لینا۔ کیا ہے زری، کیوں شور کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے ابا جان گھر پر موجود ہیں، اچھی بیٹیوں کے ساتھ اتنا اونچا اونچا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں تو اچھے بیٹوں کے ساتھ تو اچھا لگتا ہے نا، صبح بہن کا پیپر ہے اور وہ اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ دیا آپ بھائی نے جو اتنا موڈ بنا رہی ہو؟ نہیں آپ کا بیٹا تو کچھ نہیں کہتا، جو کہتی ہوں میں ہی کہتی ہوں۔ کل بھی جان جی نے مانو کو ڈانٹا ہے، جو کب سے چپ بیٹھا مسکراتا ہوا سن رہا تھا فوراً سے بول پڑا۔ اف امی بلی کا نام نہ لینا میرے سامنے، نہیں تو میرے ہاتھ سے وہ آج ہی مر جائے گی۔ بلی نہیں ہے وہ مانو ہے، وہ پھر زور سے غصے میں بولی تھی۔ جی ہاں اسی مانو نے کل میرا کبوتر مار دیا ہوتا، اگر میں وقت پر نہ پہنچ جاتا تو بہت اچھا ہوتا، اور اگر مار دیتی اللہ کرے وہ مار ہی دے سب کو، بہت اچھا ہو، خود بولوں گی اس کو کہ اس کو مارے۔ اس دن وہ زرمینا صاحبہ آپ کا اور آپ کی مانو کا آخری دن ہوگا اس گھر میں۔ میں لالا گل کو بولوں گی آپ بس آنے دیں آج ان کو۔
शहाब इस लड़ाई में हमेशा बहन की ही साइड लेता था और अम्मा आप हमेशा अपने बेटे की ही साइड लिया करे। वो गुस्से में अपनी किताबें लेकर अपने कमरे में चली गई। बंदा सुकून से पढ़ भी नहीं सकता इस घर में तो। वो जोर से दरवाजा बंद किया। कितनी बार कहा है ना, ना किया करो उसको तंग। अम्मी ने खफा होकर सुल्तान को कहा, मैं किधर करता हूँ तंग, वो खुद ही होती है, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा होती है। अम्मा जरूर इसको कोई परेशानी है, वरना तो ये बहुत खुशमिजाज सी होती थी। इसका ऐसा मूड तभी होता है जब वो ये परेशान हो। अब बेहद फिक्रमंदी से माँ को कह रहा था, ना परेशान हो तुम, पेपर्स है ना उसके, तभी परेशान है। उन्होंने बेटे को टालने के लिए ये बात कही थी। परेशान तो वो खुद भी थी, पेपर्स तो पहले भी होते थे, वो इस कदर परेशान तो कभी नहीं हुई थी। या अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम करना। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की और उठकर किचन में चली गई। जमीना के पेपर्स खत्म हो चुके थे। आज घर में सब एक साथ मौजूद थे। अब्बा जान ने सबको दादी अम्मा के कमरे में बुलवाया सिवाय जरमीना के। उसका दिल बेचैन होने लगा। अजीब सी कैफियत होने लगी। जाने क्या बात हो रही है अंदर, क्यों सब इकट्ठे बैठे हैं। वो दरवाजे के बाहर आ खड़ी हुई। वो कभी इस तरह गलत हरकत नहीं करती थी क्योंकि, मगर आज मामला कुछ अलग था। उसके माथे पे पसीने आने लगे क्योंकि अंदर बात उसी की हो रही थी। अम्मा जी, आज भाई साहब मेरी दुकान पर आए थे। इब्राहिम ने नर्म से अंदाज में माँ को मुखातिब किया। इब्राहिम साहब का पर्दों का कारोबार था। पूरे मानसहरा, बाफा और शनकियारी एबटाबाद में पर्दे उनकी दुकान से आगे दूसरी दुकान तक पहुंचाए जाते थे। उनका बड़ा बेटा शहाब उनके साथ होता था, जबकि सुल्तान इलेक्ट्रिक इंजीनियर में डिप्लोमा कर रहा था और आगे सीएसएस करने का सोच रहा था। अच्छा, क्यों आया था फिरोज? दादी अम्मा ने खैरियत से पूछा। अमूमन वो घर पे आके बात करता था और आज इस तरह सबको इकट्ठा करना सबको तजस्सुस में डाल रहा था। अम्मा जी, वो अपने बेटे रजब खान के लिए जरी का हाथ मांग रहे थे। रजब और शहाब की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो तो बहुत खुश था, मगर बाबा जान के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं तो बहुत खुश हुई इब्राहिम, रजब है भी बहुत नेक बच्चा, और दूसरा मेरा पोता है। जरी और रजब मुझे बड़े अजीज हैं दोनों ही। इससे अच्छी और क्या बात होगी, घर की बच्ची घर में ही रह जाएगी। तुम क्या कहती हो रुकैया? इब्राहिम साहब ने बीवी को मुखातिब किया, जो काफ़ी देर से खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो कभी भी इब्राहिम साहब के फैसले में नहीं बोला करती थी। वो जो कहते थे पत्थर पर लकीर होता था, तो बोलने का फ़ायदा भी नहीं होता था। जो आपको और अम्मा जी को मुनासिब लगे, मेरी भी वही मर्जी होगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इब्राहिम साहब ने बड़े बेटे की तरफ मुड़े, जो कब से इंतजार कर रहा था कि बाबा जान मुझसे पीछे, और वो बोले। उनके घर में हर एक की बात को अहमियत दी जाती, हर एक से मशवरा किया जाता था। बस फैसले वही होते थे जो बाबा जान और दादी अम्मा बोले, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके फैसलों के कोई खिलाफ जाए। बाबा जान, मैं तो बहुत खुश हूँ, रजब बहुत अच्छा लड़का है और दूसरा हमारे अपने ख़ानदान का है और स्वाति है, तो हमें और क्या चाहिए। अब सुल्तान की बारी थी, जो वहाँ मौजूद होते हुए भी वहाँ नहीं था। वो कुछ सोच रहा था। सुल्तान, सुल्तान, इब्राहिम साहब ने 2 दफ़ा इसे पुकारा। जी जी बाबा जान, इसने जल्दी जल्दी जवाब दिया। किधर गुम हो तुम? सुन रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? उन्होंने गुस्से से इसको कहा। गुस्सा तो सवातियों की नाप पे होता था हमेशा। जी बाबा जान, मैं सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा अगर जरी से भी। उसने बात को अधूरा छोड़ा और गर्दन झुका ली, जैसे उसने बहुत गलत बात कर दी हो। उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, जब बाबा जान ने फैसला कर दिया है तो। शहाब ने आराम से भाई को बोला और आंखों ही आंखों में चुप होने को कहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था लाला गुल। जो भी था, चुप। अम्मा ने बात को संभालते हुए कहा। मैं जरी को बता दूंगी उनके बाबा जान ने क्या फैसला किया है। वैसे भी उसके इम्तिहान खत्म हो गए हैं आज। वो अपने कमरे में बैठी थी। उसको लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने ऐसा कुछ नहीं सुना जिससे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाए। वो गुमसुम की बेड के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। उसने अम्मी ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आई। जरी, क्या हुआ है बच्चे? उन्होंने इसकी आंखों को गौर से देखा, जिनमें गहराई की हदें थी। जरी, उन्होंने इस बार इसका बाजू पकड़कर प्यार से हिलाया। क्या हुआ है बच्चे? वो जो बात उसको बताने आई थी सब भूल गई थी। अम्मा, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहती हूँ, इसने चेहरे पर बगैर कोई तासुर दिए बोला। क्या? उन्होंने हैरत से पूछा। क्या कहना चाह रही हो तुम होश में तो हो ना सरमीना? उन्होंने परेशान होते हुए उससे पूछा। वो जो बिल्कुल मगन सी बैठी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला करना चाह रही हो। हाँ, मैं होश में हूँ अम्मा। अम्मा, मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। जरी, होश में नहीं हो तुम बिल्कुल भी। अम्मा ने सख्ती से उसको देखा और बोली। तुम्हारे अब्बा जान ने रजब खान से तुम्हारी शादी का फैसला किया है और तुम्हें आगे यूनिवर्सिटी पढ़ना है। वो थोड़ी आगे हुई। उसने अम्मा का हाथ पकड़कर उनके कंधे पर सर रखा और कपकपाते होंठों से बोली। अम्मा, मुझे नहीं करनी अभी शादी। रजा भाई को तो मैं अपना भाई समझती हूँ, बिल्कुल लाला गुल की तरह। उसने बच्चों की तरह रोते हुए कहा। माँ का दिल पिघला। उसने उसके कंधे से हाथ हटाकर गोदी में सर रखा।
زری میرا بچہ ایسا نہیں روتے. رجب بہت اچھا لڑکا ہے، خوش شکل ہے، عزت کرنے والا ہے، اپنا کاروبار ہے ان کا. ہے ہی کون ان کے گھر میں؟ وہ پلوشا اور اس کے ماں باپ. بس تم بہت خوش ہوگی وہاں. انہوں نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور وہ نرمی سے اس کا ماتھا چوما. ماں، آپ چاہتی ہیں نا میں رجب بھائی سے شادی کر لوں؟ میں کر لوں گی، بس مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دیں. اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا. سری فضول کی ضد مت کرو. تم اچھے سے پتہ ہے تمہارے بابا جان کے آگے فیصلے کے آگے میں نہیں بول سکتی ہوں. انہوں نے بے بسی سے بیٹی کو سمجھایا. لیکن بیٹی میں بھی انہی کا خون تھا، وہ کدھر آسانی سے ہار مان جاتی. اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے. اماں جی، رقیہ بیگم پریشانی سے اماں کے پاس آئی. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کیسے بتائے. اپنے شوہر کو بتانا مطلب طوفان کو خود دعوت دینا. وہ ایسے بھی ابراہیم صاحب سے بہت ڈرتی تھی. وہ اپنے بچوں کے حوالے سے ان سے اتنی بات نہیں کرتی تھی. ان کو پتا تھا ان کو کچھ بتانا مطلب خود طوفان کو اپنے گھر کا راستہ بتانا. کیا ہوا ہے بچے، کچھ بولو تو. رقیہ بیگم دادی اماں کے بھائی کی بیٹی تھی. وہ دونوں آپس میں ساس بہو والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھی. وہ ماں بیٹی جیسی تھی. رقبہ ان سے آسانی سے بات کر سکتی تھی. اماں جی، اس نے بےحد پریشانی سے بات شروع کی. ارے بولو ابھی تو، کیا بات ہے مڑا؟ ایک تو جب تم اتنا ڈر ڈر کے بات شروع کرتا ہے نا، میرے بھائی کی اولاد تو لگتا ہی نہیں ہے تم. اماں جی، وہ بات ہی ایسی ہے. انہوں نے ماتھے پہ پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا. یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس طوفان کی وجہ سے تھا جو ان کے گھر میں آنے والا تھا. اماں جی، وہ زرین نے رشتے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. کیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا زرمینہ؟ کیوں نہیں کرنا اس کو رجب سے شادی؟ اماں جی زری سے بہت محبت کرتی تھی مگر اس کی اس بات سے ان کو ہلا دیا تھا. تم پوچھو تو اس نے وہ انکار کیوں کرتا ہے؟ پوچھا ہے اماں جی. زری کہتی ہے اس کو آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے. یہ لڑکی نا پاگل ہو گیا ہے. اماں جی قدرے غصے کی حالت میں چلائی تھی. تم رکو، میں خود بات کرتی ہے اس سے. زری باہر آؤ، دادی اماں غصے سے چلائی تھی. جن کو گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے دادی اماں اور رقیہ کے. اب زری کے امتحان بھی ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی گھر پر ہوتی تھی. وہ آسانی اس سے بات کر سکتی تھی. جی اماں جی. وہ جلدی سے ہی ان کے پاس آ کر بیٹھی. کیا ہوا ہے مڑا؟ کس کو دادو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. مگر اندر سے وہی جانتی تھی اگر اس کا یہ پلان فلاپ ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا. کل کی بجائے آج ہی شادی ہو کر رخصت ہونا پڑے گا. دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی. اللہ جی میرے ساتھ ہونا ہو، پلیز مجھے اس مشکل سے پلیز نکال لینا. دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا. تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ کرنے پر کسی کو کوئی فرق پڑے گا؟ اور یونیورسٹی، تم پاگل وگل تو نہیں ہو گیا؟ نہیں دادی اماں، میں بالکل پاگل نہیں ہوئی. اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا. اپنے باپ کا نہیں پتا تمہیں؟ زندہ زمین میں اتار دے گا. دادی اماں نے بہت سخت انداز میں اس کو کہا. وہ اتنے سخت انداز میں بات نہیں کرتی تھی مگر آج ان کو اس کی اس بات نے بہت دکھ دیا تھا کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا. سری بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے. اتنے وقت کی چپ اماں اب بولے بغیر نہ رہ سکی. اماں، میں بدتمیزی نہیں کر رہی، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں. اگر آپ نے میری رجب سے شادی کروانی ہے تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائیں. اس کی رگوں میں بھی انہی کا خون تھا. اماں کی طرف سے وہ جہانگیری تھی اور ابا کی طرف سے سب ہندی. ضد ان کے خون میں تھا. یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا. بس دادی اماں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، بس بات یہی ہے. وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی. اس کو پتا تھا تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے. اماں اور دادی اماں اس کو بابا جان کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کریں گی. وہ بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گی. وہ دونوں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ان کو اپنے بیٹے کا بہت اچھے سے پتا تھا اور اس کی اولاد کا بھی. ضد پہ تو وہ تینوں ہی اپنے باپ پر گئے تھے. آج رات کو ہی فیروز صاحب اپنی بیٹی اور بیگم کے ہمراہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے. ان کا رواج تھا جب بھی رشتے کے لیے جاؤ تو پھلوں کی ٹوکریاں ساتھ لے جاتے. پلوشا زرمینہ کے پاس آئی تھی اور رجب سے بہت چھوٹی تھی. زمینہ سے بھی 2-3 مہینے ہی چھوٹی تھی. وہ سری تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا. پاپا جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں. اس نے سرسری سا جواب دیا جیسے وہ مزید اس سے اور کوئی بات نہ کرنا چاہ رہی ہو. مگر وہ بھی پلوشا تھی، کھردر کدھر چپ رہ سکتی تھی جبکہ اس کو ایسا لگے کہ اس کے بھائی کے لیے جو لڑکی مانگ رہے ہو وہ خوشی نہیں ہے. سری تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا. سری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین چھین لی ہو، اس کے سر سے کسی نے چادر اتار لی ہو. اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا. کیا کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ. اس نے اس قدر غصے سے پوچھا تھا کہ پلوشا کو خود ہی اپنے سوال پر شرمندگی ہونے لگی. ارے میں تو مذاق کر رہی تھی.
وہ اپنی شرمندگی مٹانے کو پھیکا سا مسکرائی، وہاں سے اٹھ کر دادی اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی جہاں سب بڑے بیٹھے تھے۔ اماں اب کچھ بول نہیں رہی ہیں؟ فیروز خان نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں ذری کی دن والی باتیں تھی۔ مجھے آ کے یونیورسٹی پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں رجب سے شادی کروں تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائیں۔ وہ لوگ اتنا اچانک گئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا، اور وہ اب بھی کچھ گمسم تھی۔ انہوں نے ابھی بھی بیٹے کی بات نہیں سنی تھی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ابراہیم صاحب ماں کے پاس آئے تو ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں مڑا، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ اماں آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی ہے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، فیروز صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں فیروز، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ ہی رہتے تھے، مگر جب سے بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے گھر الگ کر لیے تھے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے تھے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز صاحب بڑے بھائی تھے۔ وہ بس 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ بہن کی شادی مردان میں ہوئی تھی، وہ وہیں پہ رہتی تھی۔ اماں میں زری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسری سے ذکر کیا تھا کہ وہ آپ سے اور بھابھی سے مشورہ کر لے۔ فیروز صاحب ماں کے پاس بیٹھے ہوئے نے ان کو کہا۔ رقیہ بیگم اور فیروز صاحب کی زوجہ بھی وہیں پر موجود تھی، مگر دونوں نے ایسے چادر لے کے رکھی تھی کہ منہ سارے کا سارا نظر نہ آئے، اور وہ لوگ پردہ کرتی تھی ایک دوسرے کے شوہروں سے۔ وہ شروع سے ہی پردہ لیا کرتی تھی، جبکہ ساتھ ایک گھر میں بھی رہتی تھی۔ فیروز، جب میرا بیٹا ہے، بچی بھی گھر کی ہے اور بچہ بھی گھر کا ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ گھر کی بچی گھر ہی رہ جائے، مگر میری ایک شرط ہے، زرمینہ 2 سال یونیورسٹی پڑھے گی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ زری کو پلوشا کی یہ بات گولی کی طرح لگی۔ وہ کسی لڑکی کو کہہ رہی تھی کہ اس کو جس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم کی زبان پر اپنا نام نہیں سنا، کسی نامحرم کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تھی تاکہ اس کا ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ وہ تو ایسے بات کرتی تھی اس کی آواز بھی کوئی نہ سن سکے، نہ کسی محرم کو اس کی آواز سنائی دے۔ وہ تو اللہ پاک اور آقا جان کے بغیر کسی کی محبت کو تصور ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی؟ اسے یہ سوچتے ہی توبہ توبہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اے اللہ، میرے دل میں کبھی بھی کسی نامحرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کبھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیرے محبت میں، مجھے کسی انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں، مجھے بھی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اور کچھ دیر ویسے ہی وہاں خالی ذہن سے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا کہ وہ مرے گی بھی کسی نامحرم کی محبت میں۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک کلاس بھی دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔